बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, आप सुन और देख रहे हैं प्रोग्राम किरदार से क़यादत। मैं हूं आपकी मेज़बान अरीबा सलीम। सामीन, ये प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं ख़वातीन की बाख्तियारी किरदार और क़यादत और किरदार साजी पर। सामीन, ये तमाम ऐसे अनासिर हैं जो कि हमारे जो है अमली ज़िंदगी से इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और ये जो एक अंसर है इसका जो है हमारा ताल्लुक़ हमारी फ़िक्री रहनुमाई से भी जुड़ा हुआ है। अगर ख़ुसूसी तौर पर आजकल के दौर की अगर हम बात करें तो सामीन, आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी बावकार शख्सियत जिनकी ज़िंदगी खिदमत, क़यादत और इल्म का हसीन इम्तज़ाज है। वो एक साबिक़ आर्मी कैप्टन, साबिक़ सेनेटर और तालीमी मुशीर के तौर पर अपने फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम दे चुकी हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं, और उन्होंने अपनी सलाहियतों का जो है वो लोहा मनवाया है और पार्लियामेंट के ऐवान में भी ख़वातीन के जो मसाइल को बहुत ही मौसर अंदाज में जो है उन्होंने उजागर भी किया है। तो आज हम उनसे उनकी बातों से सीखने की कोशिश करेंगे कि ख़वातीन को ज़िंदगी में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह से घरेलू ज़िम्मेदारियों के साथ वो उस चीज़ को साथ लेकर किस तरह से वो मुआशरे में अपना तामीरी किरदार किस तरह से अदा कर सकती हैं। मैम, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आपका बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा मैम, आपकी ज़िंदगी एक फ़ौजी अफसर, पार्लियामेंटेरियन और तालीमी मुशीर के तौर पर एक गैर मामूली रही है, तो इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन की जो बाइख्तियारी है उसकी बुनियाद क्या है? आप इस चीज़ को किस तरह से देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहली जो मेरी डिग्री है वो मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ, जिसको लोग मसीहा कहते हैं। और बाकी की फिर ये जो आपने गिनवाई मेरी जिम्मेदारियाँ, तो इसके इन सब के साथ ही, और उसमें ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि इन सब के साथ मैं अपने शौहर की बीवी भी हूँ, और मैं 4 बच्चों की माँ भी हूँ, मैं 10 बच्चों की दादी और नानी भी हूँ। माशाल्लाह। मैं समझती हूँ कि एक जो भी ज़िंदगी है और उसके अंदर आप अपना एक एम रखते हैं कि अपनी ज़िंदगी को भी बेहतरीन तौर पर गुजारना है, और जिस मैदान में भी आपको मौका मिले वहाँ पर भी आपने अच्छे तरीके से जो भी आपके मौका आपके हाथ आता है उसको गुजारना है। तो अल्लाह ताला मदद करता है, रहनुमाई करता है, और इंसान निभा लेता है इन सब चीज़ों को। मुझे किसी भी मैदान में ऐसा नहीं लगता कि मेरा कोई फेल्योर है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है कि मैंने जो किया है ठीक किया है। सही। अच्छा मैम, बतौर साबिक आर्मी कैप्टन आपने निस्बतन ज़ाहिर है एक मेल डोमिनेंट इन्वायरमेंट में आपने काम किया है, तो इस हवाले से आपके तजर्बात कैसे रहे, और ख़वातीन की क़यादत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि आप किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन आप कह सकते हैं, अगर आज की इस्तिलाह हम इस्तेमाल करें, तो आपने किस तरह से इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहकर आपने अपना काम किया और अपनी ज़िम्मेदारियाँ इतनी प्रोफेशनली आप किस तरह से अंजाम दे पाई? अच्छा, आर्मी की जहाँ तक बात है, उसमें ऐसा था हमारे ज़माने में कि मेडिकल कॉलेज आर्मी वालों के अपने नहीं शुरू हुए थे, तो हम जो पब्लिक सेक्टर में पढ़ने वाले थे उनको कंपल्सरी कॉल्स आ जाती थी। तो इसी तरह से मुझे भी कंपल्सरी कॉल आ गई आर्मी से कि आके ज्वाइन करें। उस वक़्त मुझे आर्मी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरे वालिद बिजनेसमैन थे, तो वो एक घर से शायद कोई सोच मिली होती है। खैर, मैं इंटरव्यू के लिए गई, तो उस वक़्त मैंने चेहरे का पर्दा शुरू कर दिया हुआ था। पहले मैं नहीं करती थी, मैंने मेडिकल के 3rd ईयर में आके पढ़ा कुरान से, तो फिर मैंने शुरू कर दिया हुआ था। अब वो मैं इंटरव्यू के लिए जाके बैठी, तो वो कहने लगे, ये जी आपको हम इसके साथ तो नहीं रख सकते। मैंने कहा सर, अच्छा। फिर इसके साथ आप नहीं रख सकते तो मैं तो ये नहीं उतार सकती। तो फिर काफ़ी हमारी डिबेट होती रही। मैंने कहा कि ये ब्रिटिश रूल्स में अपने लिए तो उन्होंने ठीक रखे हुए, लेकिन जो बाकी उनके यहाँ एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए वो कंसेशंस नहीं हैं। हालांकि जो दाढ़ी की इजाज़त है वो एक सिख ने ली कि मैं आर्मी में रह के इस दाढ़ी रखूँगा, और फिर अब जो रखना चाहता है रख लेता है। तो वो कहने लगे कहाँ कुरान में लिखा हुआ है। फिर वो कुरान खोला, मैंने दिखाया उनको, फिर उन्होंने मुझे बाहर भेजा, फिर बुलाया, फिर भेजा, फिर बुलाया, और फिर खैर उन्होंने मुझे रख लिया। लेकिन मैं समझती हूँ कि मुझे बहुत ही रिस्पेक्ट वहाँ पे मिली, और बहुत एक अच्छे तरीके से मैंने अपना वो जॉब मुकम्मल किया। वो 2.5 साल की कंपल्सरी सर्विस थी, और वो मैं पूरी करके तो
پھر اس کے بعد میں سول لائف مجھے پسند تھی تو میں اس میں آ گئی. پوری فیملی سیٹ اپ بیک گراؤنڈ سویلین تھا تو اس لیے میں وہاں پہ پھر اور رہنا نہیں چاہتی تھی. لیکن بہرحال وہ میری زندگی کا بہت اچھا تجربہ تھا. میں نے بہت کچھ اس تجربے سے سیکھا, کانفیڈنس بھی آیا, پھر ایک ایکسپیرینس بھی ملا. تو یہ سب چیزیں آئندہ جس بھی میدان میں آپ جاتے ہیں آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں. اس کے بعد پھر جب میں اس میں سینٹ میں گئی ہوں تو وہاں پہ بھی پھر یہ کچھ کلیشز تھے. وہ انہوں نے ہمارا آئی ڈی کارڈ جب بنایا تو وہ کہیں تصویر دیں. نے کہا ہم نے اب چہرے ڈھانپے میں تصویر کیسے آپ کو دیں. جہاں پہ آئیڈینٹیفیکیشن کی ضرورت ہوگی موسٹ ویلکم آپ کریں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن سارا وقت ہم گلے میں لٹکا کے تو وہ پھرتے رہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو انہوں نے بھی یعنی کہ بینگ اے مسلم کنٹری اور ہمارے بھائی مطلب بہت میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا احترام کرتے ہیں. آرمی میں بھی لوگ میرا بہت احترام کرتے تھے, میرا خیال ہے باقی خواتین سے زیادہ بڑھ کر احترام کرتے تھے. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی باقی بھی جہاں پر ہم گئے وہاں پر اسی طرح سے کام کرنے کا جو موقع ملا ہم نے کیا. اور جو اصل بات ہے نا ریبا, وہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے دین کی سمجھ اگر آپ کو آ جاتی ہے نا, اور پھر آپ کو اپنے رول کی بھی شناخت ہوتی ہے, اور پھر آپ کو لمٹس کا بھی پتہ ہے کہاں تک آپ جا سکتے ہیں کہاں نہیں جا سکتے, پھر پرائیورٹی سیٹنگز کا بھی آپ کو اندازہ رہتا ہے کہ اس وقت کی پرائیورٹی کیا ہے, اور پھر بیلنس بھی ایک ہے, اور وہ بھی خیر اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اس علم سے ہی ہوتا ہے. تو پھر چیزیں ساری ٹھیک ہوتی جاتی ہیں. بالکل میم, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہی ہم زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہ ہو تو میرے خیال سے ہم شاید ایک قدم بھی نہ اٹھا پائیں زندگی میں. اچھا میم, پارلیمنٹ میں بطور سینیٹر آپ نے خواتین کے مسائل کو کس طرح سے اجاگر کیا, اور وہاں پر اگر خاتون ہونے کے ناطے آپ نے کسی رکاوٹ کا سامنا کیا, اس حوالے سے آپ کا کیسا تجربہ رہا؟ اچھا, پارلیمنٹ میں جس وقت ہم گئے نا تو پہلے ایک تو ہمیں یہ ذرا سا آڈ لگا کہ وہ الفابیٹیکلی سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتی تھی. تو وہ تو بس کوئی مرد تو کوئی عورت تو کوئی ایک دو عورتیں تو کوئی, وہ بڑا آڈ تھا. وہ پھر ہم نے جو چیئرمین صاحب تھے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہماری سیٹس جو ہے ساری خواتین کی آپ اکٹھی کر دیں اور میلز کی الگ کر دیں. انہوں نے اس کو ایکنالج کیا اور وہ پھر ہماری سیٹس جو ہیں الگ تھیں. اچھا, پھر اس کے بعد وہ ایک ریٹائرنگ روم بھی خواتین کے لیے الگ ہو گیا, اور وہاں پہ ہی ہم جاتے تھے. جو بھی فنکشن ہوتے تھے اس میں پھر وہ خاص طور پہ ہم لوگ جو کچھ تھے پردے والے ان کے لیے وہ بالکل کرٹن اور وہ والی سروس ساری اس طرح سے ہو جاتی تھی. اچھا, لیکن جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ والی ہے کہ خواتین کے مسائل ہم نے کتنے اٹھائے. گئے تو ہم ریزرو سیٹوں پر تھے اور خواتین کے رائٹس کے لیے گئے تھے, لیکن عملاً وہاں پہ کیا ہوا, یہ پلڈیٹ ایک ادارہ ہے جو اس کی پارلیمنٹیرینز کی بہت ساری ٹریننگز کرا رہا ہوتا ہے. انہوں نے ایک پروگرام رکھا اور اس میں مجھے بھی انوائٹ کیا, اور میرا ٹاپک یہ تھا کہ خواتین مخصوص نشستوں پر آنے والی خواتین کی کارکردگی ایک سال گزرا تھا. صحیح. میں نے وہ سارے جتنے بھی سینٹ کے ریکارڈ میں کام تھے جو بلز پیش کیے یا کوسچنز اٹھائے یا جو وہ سارے نکلوائے, اور وہ یہ شو کر رہے تھے کہ خواتین نے کوئی ایک بھی چیز خواتین کے لیے الگ سے نہیں کی. انہوں نے سارے ہی, ملک میں مہنگائی ہے, ملک میں بے روزگاری ہے, اب جو ہے فارن پالیسی میں یہ ہے, بچوں کی تعلیم کا یہ مسئلہ ہے, جو جنرل ایشوز تھے جنرل مسائل تھے وہی اٹھائے ہوئے تھے. اور میرا پہلے بھی یہی رائے تھی کہ ایسے نہیں ہوتا کہ عورتوں کے حقوق کے لیے کھڑی ہوں. اچھا جو معاشرہ ہے اس کے اندر سارے افراد کو ان کے حقوق ملتے ہیں, ورنہ تو کیا آپ بچے اٹھ کے اپنے حقوق لیں گے تو آپ ان کو دیں گے, بوڑھے اٹھ کے جائیں گے تو آپ ان کے حقوق دیں گے. آپ کا معاشرہ ہی ایسا ہونا چاہیے اور سیٹ اپ ایسا ہونا چاہیے, اور دین آپ کو ایسے ہی گائیڈ کرتا ہے کہ ایک بھی عورت نہ ہو تو عورت کے حقوق کا تحفظ جو بھی بیٹھا ہوئے وہاں پہ کرے گا. اس فورم پہ اگر ایک بھی مرد نہ ہو تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم مردوں کو بالکل ہی نفی کر دیں گے یا ان پر کوئی ظلم شروع کر دیں گے کہ اب ہم عورتیں یہاں پر بیٹھ گئی ہیں. ایسا نہیں ہے نا, ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں, معاملات میں بھی, کاموں میں بھی, رہن سہن میں بھی, اور عدل کا تقاضا جو بھی بنتا ہے اس کے حساب سے ہم چلیں تو کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. اور یہ اس جو ڈیٹا تھا اس نے ثابت کیا.
خیر باقی چیزیں بھی ہوئیں، جیسے میرا بل تھا ایک جو وراثت کا ہمیں حصہ نہیں ملتا، کہ اس پر کوئی ایسی قانون میں بھی وہ شامل ہے، اسلام میں بھی وہ موجود ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ موجود نہیں ہے. تو اس میں وہ بل پھر بعد میں بھی چلتا رہا. میرا اس میں بل یہ تھا کہ کسی بھی پارلیمنٹیرین کا پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا ہوا ہے کہ نہیں دیا ہوا، اور اگر نہیں دیا ہوا تو اس کو ٹکٹ نہ دی جائے. تو اس طرح کے کچھ اقدام جو ہے وہ اس کے لیے ہم نے کوشش کی. میڈیکل کالج میں اس کی بات تھی کہ وہ بچیاں ہیں تو وہ نہیں داخل ہو پا رہی، یا ان کا کچھ مسئلے مسائل تھے. تعلیم کے حوالے سے خواتین کی الگ یونیورسٹی اور الگ تعلیم کے حوالے سے، کہ جب وہ ایک اس ماحول میں رہتی ہیں وہاں پہ ان کی ٹاپ موسٹ لیڈرشپ بھی ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، وہیں پہ ہونی چاہیے. اگر وہ میل اور فیمیل کو ایجوکیشن ہے اس میں اکثر نہیں جگہ بن رہی ہوتی، مرد زیادہ پوٹینشیل بھی ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے، ٹائم بھی ہوتا ہے، تو وہ پھر وہ چیزیں لے جاتے ہیں. تو اس لیے خواتین کے لیے اگر ان خطوط پر کام کیا جائے تو وہ بہترین طور پر ایکسل کر سکتی ہیں اور کر بھی رہی ہیں. بالکل میم، آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ ہم جو معاشرہ ہے وہ بالکل حقوق و فرائض کی پاسداری سے ہی چلتا ہے، اور ہمیں معاشرہ ہی ایسا تشکیل دینا چاہیے جس میں تمام جو طبقے ہیں ان کو حقوق جو ہے وہ مل رہے ہوں. اچھا میم، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں خواتین کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی سماجی اور یا ذہنی رکاوٹ وہ کون سی ہے؟ سچی بات تو یہ ہے اریبہ کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ اس مسلمان معاشرے میں اسلام سے ناواقف ہونا ہے. اور وہ جاہلیت ہے جو مردوں کے اندر بھی ہے جب وہ عورتوں کو مارتے ہیں یا ان کے حقوق نہیں دیتے، اور وہ عورتوں کے اندر بھی ہے جب وہ بالکل اپنے فورم نہیں پہچانتی، اپنا جو ان کا رول ہے، جو ذمہ داریاں ہیں وہ نہیں پہچانتے. اور ایک ہم نے اب یہ سبق پڑھ لیا ہے رائٹس اینڈ رائٹس، اور اس کے اندر کوئی رسپانسبلٹی ہم نہیں سمجھ رہے، حالانکہ ہر رائٹ کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی ہوتی. بالکل. تو ہم دونوں کو ہی یہ سمجھنا ہے ایک گھر کو بھی اچھا رکھنے کے لیے. اور اب اس وقت جو خلا اور طلاق کی اتنی بڑی شرح ہے، یہ گیلپ سروے ہوا ہے 2025 کا، اور اس کے اندر ہر چوتھے گھر میں سے 5ویں گھر میں سے ہر چوتھا گھر جو ہے وہاں پہ طلاق یا خلا کا کوئی کیس ہے. تو یہ صرف وہی ہے کہ ایک علم نہیں ہے، بس ہر بندہ اپنے اپنے رائٹس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور دوسرے کو کوئی اس کے رائٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ میوچلی ہوتا ہے، آپ میرے ساتھ کریں، میں آپ کے ساتھ کروں گی، تو تبھی وہ گھر بستے ہیں. صحیح. اچھا میم، جیسے کہ آپ نے بات کی کیونکہ ہمارا معاشرہ بھی ایک مسلم معاشرہ ہے، تو اسلام اور ہماری تہذیبی اقدار جو ہیں وہ کس طرح سے خواتین کو عزت، وقار اور کردار سے بڑھنے کا موقع فراہم کر سکتی ہیں؟ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا دیکھیں، گھر میں جو بچی کی پیدائش ہوتی ہے وہ زمانہ گیا جب اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. اب تو ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں زیادہ پیاری لگتی ہیں، بلکہ گھر میں بھی بچیوں کی دیکھ بھال اور آؤ بھگت زیادہ ہوتی ہے. اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی اس بات پر ہم نے عمل کیا ہے. کچھ لوگ اگر نہیں کرتے تو وہ پھر وہی والی بات ہے کہ آگاہی نہیں ہے، ورنہ مقام بھی ہے اور دیا بھی جاتا ہے. بالکل. پھر اس بچی کی پوری پرورش اور جتنا اس کے کھلانے پلانے اور تحفظ اس کا جو ہوتا ہے وہ والدین اور وہ خاندان کر رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی شادی ہے، اور پڑھائی کے بعد، اور شادی میں بھی یہ والی بات نہیں ہے کہ اس کی مرضی نہیں پوچھنی، بلکہ اس کی مرضی اور اس کی رضا کے ساتھ والدین جو ہے اس کا نکاح کرتے ہیں. اور اگلے گھر میں بھی جا کے شوہر جو ہے وہ اس کا کفیل ہے، اس کو اس کے لیے نان نفقہ کما کے لانا اس شوہر کی ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ تو ہم لوگوں نے خام خواہ اپنے اوپر ایک ذمہ داری اوڑھ لی ہے، اور ہم جو کماتے ہیں ڈگریاں لے کے وہ ہمارا اپنا پیسہ ذاتی ہے، وہ نفل ہے، وہ ہم گھر پر خرچ کرتے ہیں تو اس کا ہمیں اجر ملے گا. لیکن اس کی یہ نیگیٹو کہ میں کماتی ہوں تو میں اب اس کو کیا سمجھوں، یہ منفی چیزیں ہیں. پھر اگر کماتے ہیں آپ تو مل جل کر ہی آپ خرچ کریں گے، اور وہ تحفظ وہاں پہ آپ کو ملے گا. ملکیت آپ کی ہے، اسلام ملکیت کو مانتا ہے اور وہ آپ کی ملکیت کو تسلیم بھی کرتا ہے. آپ کو مہر جو ملتا ہے وہ آپ کا ہے، آپ کو جو آپ کماتے ہیں وہ آپ کا ہے، شوہر جو دیتا ہے تحفہ دیتا ہے وہ آپ کا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے آزادی ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، اور کوئی کمپلشن نہیں ہے کب کرنی. اب اگر چائلڈ بیئرنگ ایج کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، میں تو خود میرا جب 4 میرے بچے ہیں
میرا تیسرا جس وقت بچہ ہوا تو میں نے جاب چھوڑ دی تھی. چوتھا بچہ جب اسکول گوئنگ ہوا تو اس وقت میں نے پھر اپنی چوائس سے اپنی جاب شروع کی. کوئی کمپلشن میرے شوہر کی طرف سے نہیں تھی, تب فیسیلیٹیشن ہی تھی ہر دو حال میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے نا, جو ہمارے شوہر, ہمارا خاندان کا یونٹ جو ہے وہ ہماری ایک فیسیلیٹیشن کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح ماں کے روپ میں جب ایک عورت آتی ہے تو اس پر بھی شوہر کی طرف سے تو جو اس کا خیال رکھنا ہے, اولاد کو بھی کہا کہ اپنی ماں کا تم نے اس طرح سے خیال رکھنا ہے, اور اس طرح سے تو بہنوں کا اسی طرح سے, بیویوں کا بھی اسی طرح سے. اور اگر کوئی غلط پریکٹسز ہمیں نظر آتی ہیں تو ان کی ظاہر اصلاح کی ضرورت ہے, ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے. رویے اگر غلط ہیں سسرال کے یا بہوؤں کے تو دونوں فریق جو ہیں ان کو, لیکن جتنی امپاورمنٹ اسلام دیتا ہے وہ کوئی اور نہیں دیتا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, ایک دفعہ ہم نیو یارک میں کھڑے تھے تو ایک خاتون جو بلیک تھی لیکن انگلش تھی, تو وہ کہنے لگی کہ آر یو پاکستانی؟ میں نے کہا یس وی آر پاکستانی. تو کہتی ہے میں نے ایک کتاب لکھی ہے پاکستانی ویمن ویئر آر یو. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتی ہے میں نے کہا کہاں رہ کے آپ نے کتاب لکھی ہے؟ کہتی میں بلوچستان کے ایک علاقے میں رہی ہوں اور وہاں رہ کے میں نے یہ کتاب لکھی ہے. تو میں نے کہا آپ کو کوئی ایئرپورٹ کچھ نہیں, کہیں پہ عورتیں نہیں نظر آئیں؟ کہتی نہیں وہاں پہ تو تھیں. پھر میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا بھائی ہم تو ڈاکٹرز بھی ہیں, یہ بھی فوج, یہ وہ سارا کچھ ہے, پرسیپشن ایسا بنا. ہاں کہتی یو مائٹ بی این ایکسیپشن. تو میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ کہ اگر تم پر یہ ذمہ داری تو نہیں ہے کہ تمہیں کما کر لانا ہے, یہ کسی اور پر ہے, اور تو یہ اچھا ہے کہ نہیں اچھا؟ کہتی ہے ہاں اچھا, لیکن اس عورت کو باہر نکلنے کی اجازت ہونی چاہیے. میں نے کہا تو اس اجازت میں تو کوئی قدغن نہیں ہے, ہمارا باہر نکلنے کا ایک ڈریس کوڈ ہے اور ہمیں پوری اجازت ہے اور ہم کما بھی سکتے ہیں اور وہ کمائی ہماری ہوگی. تو وہ اتنی حیران ہوئی, کہتی ریلی اگر یہ ہے تو یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں, آپ کی اپنی مرضی ہے جس پر آپ کرتے ہیں. اور یہ والی بات بھی جو ہم نے اب ایک بڑی نیگیٹو سی بات بنا لی ہوئی ہے, آنر کلنگ, جو وہ اس کو, حالانکہ وہ ڈیانا کا بھی آنر کلنگ ہی ہو گیا, تو یہ اصل میں تو ایک غلط رویہ ہو جاتا ہے. وہ تحفظ ہے جو وہ اپنی بہن یا بیٹی کو دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک انصاف نہ ملنے کی وجہ سے وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں جو کہ مطلوب نہیں ہے, جس سے رکنا ہوتا ہے. لیکن وہ بھی اصل میں ایک غیرت جو ہوتی ہے وہ اس محبت اور اس کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں میم. اچھا میم, آپ کیونکہ درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں, آپ کا ینگسٹرز کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتا ہے, ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے بھی رہتے ہیں, تو میم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بالخصوص جامعات جو ہیں وہ خواتین کو کس طرح سے خود مختاری یا قیادت کی طرف لا سکتے ہیں, یا لیڈرشپ سکلز کی بات کریں, وہ کس طرح سے خاتون کو اس طرح سے پروان چڑھا سکتے ہیں, یا تربیت ان کی کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ وہ معاشرے میں اپنا تعمیری کردار ادا کر سکیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس وقت کی جو جامعات اور یونیورسٹیز اور تعلیمی ادارے ہیں وہ عورت کو بہت کانفیڈنس دے رہے ہیں, اور وہ کو ایجوکیشن والے ادارے, جیسے ہمارے پاس بھی کو ایجوکیشن ہے بہت سے اداروں میں, ابھی ہم نے اپنا نیو کیمپس جو کھولا ہے وہ اونلی فار دا ویمن ہے, وہاں پہ بھی وہ بہت ہی خوش ہیں اس لیے کہ وہ جو تھوڑا بہت یہاں پہ ہوتا تھا کوئی ڈریس کوڈ کوئی وہ, تو وہاں پہ تو بالکل جیسے چاہیں اٹھیں بیٹھیں, اور یہاں پہ ظاہر ہے تھوڑا وہ لحاظ کے ساتھ کرتی ہیں, لیکن یہاں پہ بھی جو کانفیڈنس ان کو آتا ہے اور جس طرح ان سب کی موجودگی میں وہ کام کرتی ہیں, اور ایک یعنی اپنی حفاظت بھی کر رہی ہوتی ہیں اور کام بھی کر رہی ہوتی ہیں, اپنی پڑھائی کا کر رہی ہوتی ہیں. اور پھر مختلف پروگرامز ہیں, جو ورکشاپس ہوتے ہیں, جو رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں, جو پورے کے پورے ڈپارٹمنٹس ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے سوشلی کس طرح سے رہنا ہے, ایتھیکلی کیا چیزیں ٹھیک ہیں کیا غلط ہیں. تو یہ سب ادھر ایک لیڈرشپ ہی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ایکسٹرا کریکولر ڈبیٹس ہیں, اور پھر کتنی جگہوں پہ آپ لوگ جاتے ہیں, آپ کو فارن ٹورز اور ٹرپس بھی ہوتے ہیں. تو یہ سب ایک مناسب طریقے سے ایک مناسب ماحول میں رہتے ہوئے چیزوں کو سیکھنا اور پھر آئندہ زندگی میں ان پر عمل کرنا جو ہے یہی سکھایا جاتا ہے, اور یہ سکھایا جا رہا ہے. بالکل میم. اور ہمارا تو بہت ہی ایک زبردست پروگرام بھی ہے وومن ویل بینگ کے حوالے سے. تو میم بطور ایڈوائزر وائس چانسلر اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں خواتین کی اور ترقی اور شمولیت کے لیے کون سے اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں؟
اس وقت میرے پاس ذمہ داری اسی کی ہے، اور یہ نیا ہی پروگرام ہم نے شروع کیا ہے، ویمن ویل بینگ پروگرام، اور ہم اس کے لیے ایک سینٹر آف ایکسیلنس عورتوں کے لیے انشاءاللہ اپنی بچیوں کے لیے قائم کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہم کریں گے۔ اس کے اندر ہماری ایک تو ایجوکیشن ہے، اور اس ایجوکیشن میں ہم نے ڈفرینٹ طرح کے کورسز شروع کیے ہوئے ہیں اس میں، اور وہ ہمارے بہت ہی اللہ کا شکر ہے ان کا پازیٹیو فیڈ بیک ہے۔ فیملی ان 21st سینچری، اور پھر کاؤنسلنگ اس میں یہ پوری کی پوری ہے، میڈیکلی کیسے ہم نے چلنا ہے، سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہے، سوشل کاؤنسلنگ ہے، لیگل کاؤنسلنگ کون سی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ پورے کا پورا ہمارا ڈپلومہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ایلڈرلی ہیلتھ اسسٹنٹ کیئر، یہ والا بھی ایک پروگرام ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ گھر کے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو کیسے دیکھنا ہے، اور پھر یہ جاب اورینٹڈ بھی ہے کہ جو کیئر ٹیکر کی جاب کرنا چاہیں اس کے لیے بھی۔ پھر فیملی اسٹڈیز اینڈ کاؤنسلنگ سکلز، کہ فیملی اصل ہمارا جو پروگرام کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ گھروں میں جو انتشار اس وقت پیدا ہو رہا ہے، جو خلا اور طلاق اور جھگڑے اور بدگمانیاں ہیں، ان پر کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، تو اس کے لیے ہی ہم نے یہ والے شروع کیے ہیں۔ اور سائیکالوجی کا جو ہے فیکٹر وہ بھی بیچ میں رکھا ہے، ایک پارٹ سائیکالوجی کا بھی ہے، ہم اس کے ذریعے سے بھی ایڈریس کرتے ہیں۔ اور اس وقت جس کو ہم نے فوکس کیا ہے وہ ہے پری میرج کاؤنسلنگ۔ پری میرج کاؤنسلنگ کا ہمیں بہت اچھا ماڈل وہاں پہ نظر آیا، ملائیشیا میں کلنتان اسٹیٹ ہے، اور وہاں پہ انہوں نے 2 دن کا 3 دن کا ایک سرٹیفکیٹ پروگرام رکھا ہوا ہے، اور جس نے وہ سرٹیفکیٹ پروگرام وہ مینڈیٹری ہے، نکاح سے پہلے آپ کو ضرور وہ کرنا ہے، تو اس سے وہ بہت اچھی چیزیں سمجھا بھی دیتے ہیں جو بالعموم ہمارے معاشرے میں ہمیں جھجک ایک آتی ہے، ہم اپنے بچوں کو کم سمجھاتے ہیں، کچھ والدین سمجھاتے ہیں اکثر نہیں، تو پھر بچے دوستوں سے غلط سلط چیزیں دیکھتے رہتے ہیں یا میڈیا سے سیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ بڑی اہم ضرورت ہے کہ اب جین زی میں جو بالکل صبر نہیں ہے، کوئی تحمل نہیں ہے، تو ان کو بھی بہت گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس رشتے میں تم دونوں کو ہی صبر اور تحمل جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہمارے کورسز ہیں، شارٹ کورسز بھی ہم سمر بریک جو ہوتی ہے اس میں کروا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ جیسے میں آپ کو یہی والا بتا رہی ہوں، پری میرج کاؤنسلنگ والا، اس کا پورا ایک ماڈل وہ جو وہاں سے ہم نے اٹھایا ہے، اس کے لیے ہم اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ بھی کریں گے، اور پھر رجسٹر بھی کریں گے، اور ان کی گائیڈنس بھی کریں گے، ہر 3 مہینے کے بعد ان کے لیے ورکشاپس بھی کرائیں گے، اور پھر اگر کسی کو 1 to 1 کنسلٹیشن کی ضرورت ہے تو وہ بھی۔ دوسرا ایک جو ہم نے بنایا ہے وہ کاؤنسلنگ کا ہے۔ کاؤنسلنگ بھی اس وقت ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ سٹریس میں ہے، لیکن سائیکالوجی اس کے پاس جانا ایک سٹگما ہے، کوئی اس کو کنسلٹ نہیں کرتا، تو اس کے لیے مختلف ہم نے چیزیں کی ہیں کہ لیٹس ٹاک، لیٹس ڈسکس، اور اسٹوڈنٹ ایمبیسیڈرز جو کہ پھر اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی اس طرح کی بات کر کے پھر جس کو ضرورت ہے اس کو ہم کسی کاؤنسلنگ کی طرف لے جائیں۔ یہ والا واقعہ بھی جو پشاور یونیورسٹی میں ہوا اور لاہور میں ہوا، اس کی وجہ سے بھی بہت ایک ہمارے وی سی صاحب نے بھی ہمیں ڈائریکٹ کیا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو تھوڑا کام ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، تو کاؤنسلنگ سینٹر۔ پھر انٹرنیشنل لنکیجز ہیں، وہاں لوگوں کے ساتھ مل کے، سے ٹرکی کے ساتھ مل کے ایک فیس ٹو فیس پروجیکٹ ہے کہ سوشل میڈیا کس طرح ہماری فیملیز کو امپیکٹ کر رہا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم اس میں کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، بہت ہی زبردست تمام انیشیٹوز ہیں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، اور اس میں ظاہر خواتین کی تربیت کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں۔ اچھا میم، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی کیونکہ مختصر ہے، تو آپ ورکنگ وومن رہی ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داریاں پروفیشنلی بھی بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیے، تو ہمیشہ ایک سوال ہوتا ہے خواتین کی طرف سے بھی کہ کس طرح سے بیلنس کیا جائے، اور ظاہر ہے ان کے پاس ایک گھریلو ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، تو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ آپ اس حوالے سے کیسے رہنمائی جو ہے وہ دینا چاہیں گی؟ اچھا، مجھے تو یہ والی بات لگتی ہے کہ جتنا آپ کا بڑا کام آپ کرنا چاہتے ہیں نا، اتنا ہی آپ کو اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا پڑتا ہے نا۔ بہت بڑی بات تو یہ والی ہے کہ ہم جو اہم اور غیر اہم کا فرق جانتے ہوں۔ کچھ چیزیں کمپلسری ہیں اور کچھ آپشنل ہے نا، جیسے پیپرز میں بھی ایک کمپلسری پیپر ہوتا ہے، ہم اس کو پہلے اٹیمپٹ کرتے ہیں اور اچھی طرح سے اٹیمپٹ کرتے ہیں، اور جو آپشنل ہے وہ کہتے ہیں چلو ہم کچھ رہ بھی جائیں گے تو خیر۔
تو جو ہمارا گھر ہے وہ عورتوں کے لیے کمپلسری پیپر ہے، اور جو جاب ہے ہماری وہ ہمارے لیے آپشنل ہے، لیکن ہم بعض اوقات اس کو بالکل الٹ دیتے ہیں نا. تو جب ہمارے بچے اور ہمارا گھر متاثر ہو رہا ہو تو پھر ہم اس کو رک کر سوچیں. اور ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک جاب نہیں کرتے، اس جاب کے اندر بھی ہم اتنا ایکسل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بوائز کو بھی بیٹ کریں اور ان سے بھی آگے گزر جائیں، تو اس میں پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ والی ہوگی کہ کیا ضروری کیا ہے اور غیر ضروری کیا ہے، اور پھر کچھ وقت کے لحاظ سے بھی جب بچے چھوٹے ہیں پرائیورٹی آپ کی اور ہوگی، جب بچے بڑے ہو گئے ہیں پھر آپ کی پرائیورٹی اور ہوگی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو دفتر کا کام ہے وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ گھر لے جا کے گھر والوں کے سر پہ نہ آپ اس کو سوار کریں کہ میری یہ پیپر چیک کرنے والے ہیں اور میرا یہ پیپر بنانے والا ہے، اور اس سے نا بہت فرسٹریشن ہوتی. اور وہ جو گھر والوں کا ٹائم ہے وہ گھر والوں کو دو، جو بچوں کا ٹائم ہے وہ بچوں. جو آپ نے اسائنمنٹس اٹھائی ہیں ان کے ساتھ دیانتداری برتیں، جو جاب کا کام ہے وہ بھی پورا کریں اور جو گھر کا ہے وہ بھی پورا کریں. اور بہت ساری جو ٹائم ویسٹرز ہیں نا اریبہ، ہمیں وہ پھر اپنی زندگی سے نکالنے پڑتے ہیں. جیسے عام خاتون بیٹھ کے ٹی وی دیکھ سکتی ہے نا، بیٹھ جائے اور سوتی رہے، ہم نہیں کر سکتے. یہ ہم کوکنگ میں 3 گھنٹے نہیں لگا سکتے، ہمیں تو بالکل سلیکٹڈ اور طے شدہ اور فوراً کا. ہم یہ ونڈو شاپنگ اور شاپنگز نہیں کر سکتے، ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، تب پھر گھر اور کیریئر بیلنس رہتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا ضروری ہے، خاص طور پر اگر ہم اپنا ٹائم جو ہے وہ بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم اس چیز کو اس ٹائم کو اچھے کام میں گزارنا چاہتے ہیں یا کوئی اپنا کام مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے اور ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے. میم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین، کیونکہ کہا جاتا ہے عمومی طور پر کہ باتیں بہت زیادہ ہم کرتے ہیں اور گوسپ میں اور ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ نکل جاتا ہے. اچھا میم آپ سے آخری سوال پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ پروگرام کا نام ہی کردار سے قیادت ہے، تو کردار سے قیادت کے تناظر میں آپ کس طرح سے خواتین کو جو ہے کردار سازی کے ذریعے با اختیار دیکھنا چاہتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ کردار رول ماڈلنگ ہے نا، وہ آپ بول کے نہیں بتاتے، وہ آپ کر کے بتاتے ہیں، وہ کر کے دکھاتے ہیں. تو آپ کا جس جگہ پہ بھی جو رول ہے، پہلا رول گھر کے اندر ہے تو اگر آپ اچھی بیوی بنے گی، اچھی ماں بنے گی، اچھی بہو بنے گی، اچھی ساس بنے گی، برداشت کرنا پڑنا ہے کچھ نہ کچھ، تو وہ پھر آپ وہاں پہ جیتیں گے بھی، آپ کا ایک مقام بھی بنے گا، آپ ایک قیادت تک بھی وہاں پہ پہنچیں گے. خاندانوں میں بھی قیادت ہوتی ہے جس کی رائے لی جاتی ہے، جس سے فیصلہ پوچھا جاتا ہے، جس کی مرضی پر چلا جاتا ہے. اسی طرح سے جب آپ جاب پلیس پہ آتی ہیں تو وہاں پہ بھی جو آپ کا کام ہے اس کو بہترین طریقے سے کرنا، اور جو لمٹس باؤنڈریز ہیں وہاں پہ بھی ان سب کا خیال رکھنا. اپنی عزت انسان خود کرواتا ہے اور اس کے لیے ایکسل کرنا بہت اچھے طریقے سے. تو وہاں پہ بھی پھر قیادت، کردار ہی آپ کی قیادت تک آپ کو لے کے جاتا ہے. میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ گھر کے اندر بھی دیکھیں، جو ایک عورت کا مقام ہے جب وہ ماں بنتی ہے، تو حدیث ہم سب کو آتی ہی ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور وہ پوچھتے ہیں مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو فرمایا جاتا ہے کہ تیری ماں کا. وہ پوچھتے ہیں پھر کس کا ہے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ تیری ماں کا. پوچھتے ہیں پھر کس کا، تیری ماں کا. چوتھی بار کہتے ہیں کہ تیرے باپ کا. اب عورت جو ہے وہ 3 ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں جو مرد نہیں کر رہا ہوتا. پریگنینسی ہے، ڈیلیوری ہے، لیکٹیشن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی خدمت کے لحاظ سے اس کے 3 درجے جو ہیں یہ بڑھا دیے میں. اور ماں کا جتنا وہ ایک ہمارے معاشرے میں ادب کیا جاتا ہے، لحاظ کیا جاتا ہے کہ کندھوں پر بٹھا کے حج کرائیں گے ہم، تو یہ قیادت ہی ہے اس کے کردار کی وجہ سے کہ جو وہ اپنے بچے کو اتنی محبت کے ساتھ پالتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہی اس کو یہ مقام ملتا ہے. پھر گھر کے اندر بھی ایک پرسکون ماحول بنا کر ہی ہم بچوں کو بھی اچھا رول ماڈل اپنا دکھا سکتے ہیں اور ان کی تربیت کر سکتے ہیں. اور شوہر کے ساتھ اگر ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا یونیورسٹی میں بھی کہ جہاں پہ ماں باپ کا کانفلکٹ ہے وہ بچے بھی ڈسٹربڈ ہیں. اور ماں باپ کے کانفلکٹ کو روکنے میں جہاں مرد کا بھی بہت زیادہ رول ہے وہاں عورت کا بھی بہت زیادہ رول ہے. وہ بڑا مجھے مزے کا لگتا ہے. ایک خاتون جاتی ہے نا اور کسی پیر صاحب کے پاس تو ان کو کہتی ہے کہ جی میرا میاں بہت میرے ساتھ ڈانٹتا ہے، بولتا ہے، یہ ہے وہ. پیر صاحب اس کو تعویذ دیتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ جب تمہارے میاں کو غصہ ہے نا یہ تم نے دبا لینا دانتوں میں بہت اچھی طرح. تو پھر واپس آتی کہتی ہے بڑا بڑا اثر والا تعویذ تھا, میاں بالکل ٹھیک ہو گیا. تو میں ہنس رہی تھی, میں بچیوں سے کہہ رہی تھی میرے سے بھی آ کے تعویذ لے جانا یہ والا, میں بھی تم لوگوں کو لکھ دوں گی. مطلب یہ ہے کہ اگر میاں کو غصہ چڑھا ہونا تو پھر آپ غصے میں نہیں آئیں. ویسے عورتوں کو بڑا موقع مل جاتا ہے اپنا بھی غصہ نکالنے کو, اس وقت میاں سن لیتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہونا کہ اب دونوں ہم جی جین زی کے ہیں لہٰذا میں بھی اتنی تیز ہوں تو تم بھی اتنی تیز ہو. ہم دونوں کو ٹالرنس دکھانی ہے, اور اسی سے وہ پھر کردار اور اسی سے وہ پھر گھر کا ماحول جو ہے وہ درست ہوگا. اور خاص طور پر پھر جب شوہر تو جاب سے آتے ہی آتے ہیں, پھر عورتیں بھی جب جاب کر کے آتی ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے اب ہم بالکل برابر ہمیں ہونا چاہیے, ہم بھی اتنے ہی تھکے ہوئے آئیں. شوہر کو خیال کرنا چاہیے, یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن ہم نے یہ ایک خود آپٹ کیا ہے, ایک آپشنل ڈیوٹی ہم نے اپنی مرضی سے لی ہوئی ہے, اپنی خوشی سے لی ہوئی ہے. اس لیے ہمیں تھوڑی سی اپنے آپ کو یہ بھی سمجھانا ہوگا کہ جو چیزیں میرے کرنے کی ہیں وہ مجھے کرنی ہیں, مجھے کوئی مقابلے بازی نہیں کرنی. اور جب شروع ہو جاتا ہے مقابلہ پھر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. مل جل کر کریں تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. اور پھر جب میں باہر کے میدان میں بھی آ کے تو میرا خیال ہے یہی والی چیزیں ہیں جو ہم اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے کولیگز کے ساتھ کرتے ہیں. کولیگز کی بھی رسپیکٹ کریں, وہ آپ کی کریں گے, اپنا کام پورا کریں تو وہ ایک لمٹس اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں, ان لمٹس کا بھی خیال رکھیں. تو پھر وہاں پہ بھی آپ کا کردار خود آپ کو منواتا ہے. آپ کی ذمہ داریاں جیسے بھی آپ کی ایفیشنسی ہے جو آپ کے ساتھ, دیانتداری ہے, اخلاص ہے, کام چوری نہیں ہے, اخلاق اچھا ہے, دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہے, تو وہ آپ کو پھر قیادت تک بھی پہنچا دیتا ہے. بالکل میم, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور میرے خیال سے تحمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے زندگی میں. اور آپ کی آج کی تمام تر باتوں سے مجھے یقین ہے کہ جو خواتین, جو لڑکیاں آپ کو اس وقت دیکھ یا سن رہی ہیں, وہ یقیناً انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں سیکھی بھی ہوں گی. اور اگر یہ تمام باتیں اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے. ہم جو ہے اچھی لیڈرشپ سکلز بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور میرے خیال سے یہ تمام تر تعلیمات جو ہے ہمیں ہمارے مذہب سے ملتی ہیں. اگر یہ تمام چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی. میم آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اور بہت ہی اچھی آج کی گفتگو رہی. یقیناً ہم نے آج کی جو ہے ڈسکشن سے بہت کچھ سیکھا بھی. پروگرام کردار سے قیادت, سامعین, اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو خواتین ہیں, جو بااختیار خواتین ہیں جنہوں نے معاشرے میں اپنا تعمیری کردار ادا کیا ہے, ان کے انٹرویوز اس پروگرام میں جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں. اور جیسے کہ ہمارے پروگرام کا مقصد بھی ہے کہ وومن امپاورمنٹ کو جو ہے وہ ہم پروموٹ بھی کریں. تو خاتون جب مضبوط ہوتی ہے تو خاندان مضبوط ہوتا ہے, اور جب خاندان مضبوط ہوتا ہے تو معاشرہ مضبوط ہوتا ہے اور ترقی کرتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بھی مضبوط ہوگا اور ترقی کرے گا جب ہماری خواتین ان تمام تعلیمات کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گی اور ایک مضبوط خاتون بنیں گی. وہی اپنے جو ہے وہ معاشرے کو بہتر کرنے میں اپنا بہت ہی ایک اہم کردار ادا کریں گی. اپنی میزبان اریبہ سلیم کو دیجیے اجازت. آپ سے بھی ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.